अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ में बिल्कुल आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है यहाँ पे, ताकि मैं अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ कि हमारे इस इलाके में हो क्या रहा है। और हमने स्ट्रगल तो मैं नहीं कहूँगी कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, स्ट्रगल तो हर एक बंदा अपनी जगह में कर रहा है, लेकिन हमने कोशिश यही की है कि जहाँ पे ख़वातीन की बराबरी ना हो, जहाँ पे ख़वातीन को एम्पावर ना करे, ख़वातीन को वो मौका ना दे दे, तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता है। तो हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। और साथ साथ जो मैं अपने एक्सपीरियंस या उस पूरे जो हमारी जर्नी है उसको बयान करने से पहले मैं यही कहूँगी कि मैं अभी भी कोट कर रही थी कि हमारे जो पाकिस्तान है या जो हमारी कंट्री है, जो मुल्क है, उसके बारे में बहुत सारे मसाइल हमारे जहन में है सिर्फ, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी कंट्री से ज़्यादा खूबसूरत ये जो कंट्री है वो कहीं पे भी नहीं है, या मुल्क कहीं पे भी नहीं है। लेकिन कमी है तो हमारी उस अवेयरनेस में, हमारे उस वसाइल भी है, लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन में मसला है कि हम किस तरह से उसको वायबल बना सकते हैं या उसको हम एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान, आप सब लोगों को पता है कि हम एक बहुत हार्ड एरिया में रह रहे हैं, लेकिन हार्ड होने के साथ साथ पाकिस्तान का एक अहम चेहरा भी है गिलगित बल्तिस्तान। क्योंकि आजकल जो आप देख रहे हैं, स्पेशल इस टाइम की मैं अगर बात करूं, प्रोजेक्ट से पहले पूरे दुनिया में टूरिज़्म पे अभी हम उस पर रिलाई कर रहे हैं और उस पर हम स्टेन कर रहे हैं और उसी पे ही सस्टेनेबिलिटी है हमारे इस इलाके की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग यही कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत इलाका है, ये तो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, आप लोग जाएं सारे वहाँ पे। लेकिन आप लोग माशाल्लाह से हर उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से आके आप यकीनन ये समझते होंगे कि ये स्विट्ज़रलैंड है, तो यहाँ के लोग कितने मुश्किलात से दो चार हैं। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, और आप जिस तरह एब्रप्टली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे कोई कानून नहीं है। तो उस सर्कमस्टांसिस में बैठते हुए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि इस इलाके को एनवायरमेंटली भी हम इसका ख्याल रखें, और दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करें, और जेंडर इक्वालिटी को हम किस तरह से प्रमोट करें। तो मैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को आपके सामने रखने से पहले मैं यही कहूँगी कि मैं इस हुंजा से ही बिलोंग करती हूँ, और मैंने जो अपनी जो जर्नी को स्टार्ट किया वो 2003 में शुरू किया, व्हेन आई वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। और मैंने क्योंकि अभी जो मैं अल्तित फोर्ट की बात कर रही थी, अल्तित फोर्ट जो है हुंजा का एक बहुत ओल्डेस्ट मोनूमेंट है, ओल्डेस्ट एक हेरिटेज साइट है, जो कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये 4 ही मेन मोनूमेंट्स है, अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, शिगर एंड खपुलो फोर्ट। बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, बट अल्तित फोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरियाज, ओल्डेस्ट मोनूमेंट्स। तो जिस पे मैं 2003 में एज अ ट्रेनी गई थी, और वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ किया। लेकिन 2003 में अगर मैं जाती हूँ तो फिर आज और उसको मैं उस टाइम को मैं कंपेयर करती हूँ, तो हम बिल्कुल बहुत प्रिविलेज्ड हैं कि हम ख़वातीन को आगे लेके आ सके हैं। बट हमारी मुश्किलात अभी भी, कुछ मुश्किलात वो अपनी जगह में है, तो हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उसको किस तरह से ओवरकम करें। तो AKCSP आप सबको पता है, आखान कल्चर सर्विसेज पाकिस्तान, विच इज़ पार्ट ऑफ AKDN, आखान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो कि उनका फोकस हेरिटेज और सकाफत से है, जिनको प्रिजर्व करना। और मैं समझती हूँ कि इस पे हमें स्ट्रॉन्गली काम भी करने की ज़रूरत है, और बिलीव भी मैं रखती हूँ कि अगर किसी इलाके की कल्चर और सकाफत की बात हम करते हैं तो वहाँ पे आपका हेरिटेज जो है वो एक रिच एलिमेंट है। जब तक आप अपने हेरिटेज को नहीं दिखाते हैं, और दूसरा ये है कि आप जो ज़बान बोलते हैं, आपकी जो रहन सहन है, वो वही आपके हेरिटेज और आपकी असल पहचान है। बट हमारे पूरे पाकिस्तान में या जहाँ कहीं पे भी आप देखते हैं, और स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप कल्चर की बात करते हैं, तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कल्चर में खातून और मर्द को 2 अलग अलग कटहरे में खड़ा करके देखते हैं, और कल्चर का ताल्लुक सिर्फ हमारे मैं जो समझती हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, बट लोग यही समझते हैं कि यही वो दुपट्टा और शलवार कमीज़, और बंदों के लिए भी वही, औरतों के लिए भी शायद ये हमारा कल्चर है। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। कल्चर, ड्रेस आपकी कल्चर का हिस्सा ज़रूर है, बट ये जो आजकल मैं जिस ड्रेस में हूँ ये मेरे कल्चर का हिस्सा नहीं है। बट लोग इस बात को समझने से कासिर है कि यही शायद हमारा कल्चर है। तो अगर मैं कल्चर की बात करती हूँ तो आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान की उस टोपोग्राफी को देखते हैं
تو 72,000 اسکوائر کلومیٹرز جو پورے اس گلگت بلتستان کا رقبہ ہے، اس میں سے اونلی وی ہیو 2% آف دی لیویبل ایریا وی ہیو. اور اس کے اندر جتنے بھی ہمارے ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں، جتنے ہمارے مسائل ہے، اگر انوائرمنٹلی دیکھے تو اس میں ہمارے ارد گرد سارے گلیشیئر ہی گلیشیئر ہے. اور اس کے درمیان میں اسی چھوٹے سے علاقے میں ہمارے پاس 7 ڈائلیکٹس ہے، جو کہ 7 زبانیں بولی جاتی ہے یہاں پہ ڈفرینٹ. تو وہ ہمارے ایگزیکٹ کلچر کا حصہ ہے، جس کو ہم پرزرو کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو کس طرح سے اس کو زندہ رکھیں. تو اس میں اگر آپ سینٹرل ہنزا میں دیکھتے ہیں تو برشس کی ہم بولتے ہیں، شنا زبان ہے، وخی ہے، بلتی ہے، ڈماکی ہے. اینڈ دین آپ اگر دیامر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ چلاس میں ایک اور زبان بولی جاتی ہے. یاسین میں جاتے ہیں تو برشس کی ضرور ہے لیکن وہ تھوڑا ڈفرینٹ ایکسنٹ کے ساتھ ہے. تو یہ مختلف زبانیں ہم بولتے ہیں. تو AKCSP کا مقصد بھی یہی ہے کہ نہ صرف ہیریٹیج پہ بلکہ یہ جو ہمارے کلچر کے ایک رچ اور اہم ایلیمنٹس ہے ان پہ کام کر رہے ہیں. تو 2003 میں جب الطیف فورٹ کی رینوویشن کے لیے AKCSP آ گئی یہاں پہ، اور ان لوگوں نے ایک بہت اہم ایک جو پروجیکٹ ہے اس کو آگے لے کے آئے کہ وہ خواتین اور لڑکے جو اپنے ایجوکیشن کو کسی بھی بنا پہ کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ایک سکل دیا جائے، اور سکل ان کو دیں گے تو وہ آگے کام کریں گے. تو میں بھی وہی تھی. میں اسی کالج میں ابھی میں نے ایڈمیشن لیا تھا، ابھی یہ کالج بن گیا تھا. اور فرسٹ ایئر کے بعد سیکنڈ ایئر میں جب میں پہنچ گئی تو مجھے پتہ تھا کہ کیونکہ میرے گھر کے بھی فائنینشیل حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، مجھے لگا کہ یونیورسٹی تک تو میرا اپروچ ممکن نہیں ہے، مجھے کون بھیج دیں گے. لیکن میں نے سوچا کہ میں ٹیکنیکل فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کروں، یہ موقع ہے. تو اس لیے میں ایز اے ٹریننگ الطیف فورٹ پہ گئی. اور پھر وہاں سے الطیف فورٹ کی جو رینوویشن یا اس کی ریسٹوریشن پہ کام ہو رہا تھا، ڈیورنگ دیٹ پیریڈ میں بہت سارے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ میرا رہنا سہنا اور سیکھنے کا مجھے موقع مل گیا. تو آئی بیکم اے سرویئر. اس میں ٹوٹل اسٹیشن اور جو ڈیجیٹل انسٹرومنٹ ہے اس پہ مجھے اتنا ٹرین کیا کہ میں لیٹر آن میں اس پورے ٹیم لیڈر بن گئی، اور میں نے کوشش کی کہ اسی میں اپنے آپ کو ایکسیل کروں. تو ابھی پروفیشنلی اگر دیکھیں تو میں سرویئر ہوں، میں ڈیزائننگ کا کام کرتی ہوں، اور جتنے بھی یہ ٹوپوگرافی ہے اس کو کہیں نہ کہیں جو بھی ٹوپوگرافیکل سرویز ہوتے ہیں وہ سب کو میں کنڈکٹ کر لیتی ہوں، نہ صرف ہنزا میں بلکہ پورے GB میں، بلکہ پاکستان میں، اینڈ دین انٹرنیشنلی میں نے کام کیا ہے تاجکستان اور افغانستان میں. تو وہاں سے 2008 میں جب میں گئی تھی تو وہاں پہ کوئی خواتین نہیں تھی. 2008 تک بہت سارے ایسے خواتین آئے جو نیڈی تھے. ظاہر بات ہے اس ٹائم پاورٹی لیول جو ہے اب بھی ہے لیکن اس ٹائم کچھ زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا. بہت سارے خواتین آئے. تو پھر یہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ انجینئرڈ پروجیکٹ نہیں ہے، اٹس ایوالونگ پروجیکٹ. ابھی جو آپ کے سامنے میں دکھا رہی ہوں شکم پروجیکٹ. تو ہم نے سوچا کہ وہ خواتین 2008 میں تو الطیف فورٹ میں کمپلیٹ ہونا ہے، اینڈ دین واٹس نیکسٹ، ان خواتین کا کیا بنے گا. تب تک کوئی 30-40 خواتین تھی وہاں پہ. تو سوچا کہ ایک بہت ماسٹر مائنڈ جو ہمارا ایک دوست تھا، اس نے یہ سوچا کہ خواتین کو کارپینٹری کیوں نہ سکھایا جائے، ان کو کرافٹس کی طرف کیوں نہ لے کے آئے. یہ ایک آرٹیزنز اور کرافٹس مینشپ جو ہے اس کو ہم پروموٹ کریں، اور اسی کے تھرو ہم 3 چیزوں کو ہم سیٹ کریں کہ جنڈر ایکویلٹی تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کو آپ بہت سینسٹیو ایک ایلیمنٹ پیش نہ کریں کہ خاتون سینسٹیو ہے. دوسرے ہے کہ جنڈر ایکوالٹی کو ہم اسی طرح سے ایکول کر سکتے ہیں کہ خاتون کو اس میدان میں لے کے آئے جہاں پہ مرد کے ساتھ وہ کمپیٹ کرے اور مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جنڈر ایکوالٹی کا مطلب مرد اور عورت کا لڑائی ہے، یہاں پہ نہیں ہے. ہم ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ایکول اس اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ مرد کوئی کام کر سکتے ہیں وہ خاتون بھی کر سکتی ہے. تو اس چیز پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اینڈ دین انوائرمنٹ ہمارے لیے ایک اہم ایلیمنٹ ہے، جس طرح میں نے اس ٹوپوگرافی کی بات کی. تو شکم کو ہم نے وہاں سے ہم نے کوشش کی کہ ہم کارپینٹری سکھاتے خواتین کو. تو وہاں پہ 2 خواتین نے اس مشکل فیلڈ کو ایکسیپٹ کیا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم کارپینٹری کریں گے. تو 2 خواتین سے ہم نے شروع کیا تھا، اور اب میرے پاس کوئی 20 خواتین ہیں جو کارپینٹری کا کام کرتی ہے. اینڈ دین پھر ہم نے الیکٹریشینس کو بھی ٹرین کیا، پلمبرس کو ٹرین کیا، بہت سارے اس فیلڈ میں لے کے آئے. بٹ آفٹر فنڈ سائیکل ہم نے یہ سوچا کہ اس کو ہم وائبل یا سیلیبل کس طرح بنا سکتے ہیں. بہت سارے NGOs کے ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 مہینے یا 1 سال ان کو ٹریننگ دے کے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کو ایز اے بزنس
ہم کس طرح سے اس کو سسٹینیبل بنائیں. تو آج ہم نے اس کو سسٹینیبل بنایا ہے. 2008 سے لے کے 2017 تک نارویجن ایمبیسی نے ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے کمپلیٹ اسپانسرشپ دی اور فائنینشیل سپورٹ کیا. تو انڈر دیٹ پیریڈ کے ہم نے بہت سارے خواتین کو اتنا اسکل دیا, نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ لے جا کے ان کو ہم نے ٹرین کیا. تو آج وہ خود ہی چلا رہے ہیں. تو شکم کیا ہے اس میں؟ شکم مورشس کی ایک زبان کا لفظ ہے وچ مینس گرین, پراسپیرٹی اور ویل بینگ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شکم ہم ان کو کہتے ہیں, تو سبز کو کہتے ہیں. تو سبز کا مطلب کامیابی ہے. تو ہم نے اس سے ریلیٹ کیا ہے. جیسے میں ٹوپوگرافی کی بات کر رہی تھی کہ ہم بہت سارے ایسے ہائیسٹ پیکس کے اندر درمیان میں رہ رہے ہیں اور جہاں پہ ہم ان مسائل کو بھی فیس کر رہے ہیں. تو یہ آپ گلگت بلتستان کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ 2003 میں ہم نے شروع کیا تھا, اس میں سروے اور کارپینٹری سے ہم نے کام شروع کیا بہت سارے خواتین کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ہاسپٹیلٹی جب 8-9 میں ہم نے دیکھ لیا تو ٹورسٹ کا وہ فلو یہاں پہ گلگت بلتستان میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہی ایک انڈسٹری ہے اور یہی ایک سائٹ ہے جہاں سے ہم کما سکتے ہیں اور اسی پہ ہی ہم سسٹین کر سکتے ہیں. تو ہم نے بہت سارے خواتین کو اس فیلڈ میں ٹرین کیا ہاسپٹیلٹی میں, جہاں پہ ابھی ایک سر بھی کوڈ کر رہے تھے کہ آپ کا ایک کیفے ہے. تو ہم نے خواتین کے لیے ایکسکلوسیولی, وہ 12 خواتین تھی جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. ان لوگوں نے 2011 سے لے کے اب تک لاسٹ ایئر تک یہ وہی خود چلا رہے تھے. وہاں پہ کوئی مین نہیں تھا, صرف خواتین رن کر رہی تھی. اور ایک پورے دنیا میں اس کا نام ہے خبسی کیفے کے نام سے. اور ہم لوکل جو فوڈ ہے اس کو پروموٹ کر رہے تھے. لیکن ابھی وہاں پہ سرینا ہے, فور 3 years وی ہیو این ایگریمنٹ ود دیم کہ وہ کریم آباد میں اپنا کنسٹرکشن بنا رہے ہیں. آفٹر دیٹ کہ وہ فیسلٹی پھر دوبارہ سے یہی خواتین ہی آن کریں گے, تو وہ ان کے پاس ہی ہے. اب میں نے ہسٹری تو آپ کو بتا دیا کہ التت فورٹ سے یہ ہم نے اپنی جرنی کا آغاز کیا, جس میں درمیان میں بھی ہوں. یہاں سے ہم نے کام شروع کیا تھا. جس طرح ظہور سر نے کہا کہ کیا ہرڈلز تھے, اب اگر میں ان میں جاؤں تو بہت سارے ہرڈلز ایسے تھے کہ یہاں پہ جو آپ کو سیڑھیاں نظر آتے ہیں وہ لوکل کمیونٹی کبھی کبھی آ کے یہ پھینکتے تھے نیچے کہ کیا کر رہے ہیں خواتین کو اس کے اوپر چڑھا کے. اور ڈاؤن سے کچھ ہمارے ٹیکنیکل لوگ آتے تھے, ان کے ساتھ مردوں کے ساتھ, اور خواتین کو کس طرح سے رکھ رہے ہیں. تو یہ کہیں مرتبہ پھینک رہے تھے, ہم دوبارہ سے لگا کے اس پہ کام کرتے تھے. تو یہ حالات تھے. لیکن آج میں دیکھتی ہوں تو وہی لوگ پھر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بٹ وہاں پہ 2 چیزیں میں بتا دوں گی کہ ہر جگہ آپ کا ایک فائنینشیل اور آپ کا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. اب میں جہاں سے آتی تھی پورے 5 کلومیٹر, میں 5 سال پیدل چلی ہوں. علی آباد سے ہوں میں, وہاں سے التت میں پیدل چلتی تھی, ان شام کو واپس جاتی تھی, کیونکہ 800 روپے سے میں نے اپنی نوکری کا آغاز کیا ہے. اور اگر میں وہ ٹرانسپورٹ پہ لگاتی تو میرے لیے مسئلہ ہو رہا تھا, تو میں پیدل چلتی تھی. اور جب پیدل چلتی تھی تو میرے ساتھ بھی وہی مسئلے ہوتے تھے کہ ایک اکیلی خاتون کدھر جا رہی ہے, چھوٹی لڑکی. تو یہ مسئلے ہم نے دیکھ لیے. لیکن ابھی میں بہت خوش ہوں کہ وہ خواتین وہ پورے مارکیٹ میں ہیں اور ہر طرح کا وہ کام کرتی ہے. تو یہ التت فورٹ کی رینوویشن اور اس کی ریسٹوریشن کے درمیان ہم نے کام کیا بہت سارا, اور خواتین کو اس طرح سے ٹرین کیا ان کو. اور پھر سائٹس میں جا کے ہم کام کرتے تھے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ 2 وہ خواتین ہیں جن لوگوں نے 2008 میں اپنے اس کارپینٹری کا آغاز. یہ جو چھوٹا لڑکا بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس کا بیٹا ہے, تو اس کو غور سے دیکھ رہا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے, کارپینٹری کر رہی ہے. تو یہ ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. سب سے پہلے ہم یہی جو میں انفراسٹرکچر یا اپنے کنسٹرکشن کی میں بات کر رہی تھی, ہمارا ٹریڈیشنل کنسٹرکشن ہے کٹورن کریبیج, جس کے لیے ہم نے کمیونٹی ہال بنایا اور اس میں مینلی ہمارے خواتین نے ہی کام کیا ہے اس کے اوپر. اس کے بعد ہم نے یہ ایک ہمارے لیے ایک موقع بھی ہے کہ AKDM کے ذریعے ہمیں ناروے سے انٹرنیشنل جو ہمارے ایکسپرٹس تھے ان کو لے کے آئے کہ ہم اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. کیونکہ کنسٹرکشن ظاہری بات ہے پورے دنیا میں ووڈ کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں, ووڈن جو کنسٹرکشن ہے. تو ہم بھی چاہ رہے تھے کہ اس کے کیا فوائد ہے وہ ہمیں ذرا سمجھائے. تو یہ ہمارے ناروے سے کچھ انسٹرکٹرز آئے ہیں, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اینڈ دین پھر میں نے 6 خواتین کو پھر ان کے انویٹیشن پہ ہم ناروے گئے, اور وہاں پہ ہم نے پورے 20 دن ایک کارپینٹری ورکشاپ میں نے خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور ہم نے ایڈوانس جو کارپینٹری ہے ٹولز کے ساتھ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی, اور 6 کو ہم نے وہاں پہ ٹرین کیا ناروے میں. تو یہ پھر ایک چھوٹا سا ہم نے سیٹ اپ چترال میں بھی لگایا, وہاں پہ بھی وہی سیم کام ہو رہا ہے. اور ابھی ہم نے نگر میں شروع کیا ہے, ایک چھوٹا سا یونٹ ہم نے وہاں پہ دیا ہے. تو یہ ہمارے کچھ پروڈکٹس ہے, اس میں مختلف قسم کی آپ کو پروڈکٹس اور مختلف قسم کا جو ووڈ ہے
وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی ایک سر بھی مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا پروڈکٹ بہت زیادہ تھوڑا ایکسپینسو ہے شاید, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو میں انوائرمنٹ کی بات میں آپ کو کر رہی تھی, کیونکہ یہ جو واحد پروجیکٹ ہے شکم از دا اونلی کارپینٹری ورک شاپ ہنزا میں یا پورے جی بی میں آپ دیکھیں تو ہم فورسٹ ٹمبر کو استعمال نہیں کرتے ہیں, ہم صرف گرین ووڈ کو استعمال کرتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ گرین ووڈ ویلیو چین پہ ہم نے پورے گلگت بلتستان میں اس کو اویئرنیس سیشنز ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں انوائرمنٹ کی بات کر رہی تھی کہ فورسٹ کی میں نے بات کی کہ پورے اس ایریا میں جی بی میں آپ کا صرف 2.5% گرینری وی ہیو اونلی آن دیز ٹاپ آف دی ماؤنٹینز آف ہائیسٹ ڈیزرٹ ماؤنٹینز. اس کے اوپر ہم اگر اس کو وہ زیادہ تر بلتستان استور اور کچھ علاقوں میں ہے جو ہمارے پاس فورسٹ ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی فورسٹریشن نہیں کرے, اس سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں کلائمیٹکلی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ گرین ووڈ کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ پاپولر ٹمبرز جو لمبے سفیدے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک ایڈوانٹیج یہ ہے, ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ اگر آپ اس ووڈ کو استعمال کرتے ہیں تو اٹ ٹیکس اونلی 15 to 20 years ٹو ہارویسٹ, اور اگر آپ فورسٹ ٹمبر کو دیکھتے ہیں تو وہ سالوں سال لگتے ہیں, ٹیکس اراؤنڈ 100 years ٹو ہارویسٹ. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک انسان اپنے لائف میں 3-4 مرتبہ اس کو ریسائیکل کر سکتا ہے, اس کو پلانٹ کر سکتا ہے. تو ہم اس چیز پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو آج کل آپ کنسٹرکشن پورے گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے رینڈم کنسٹرکشن آپ کہہ سکتے ہیں, جو کانکریٹ کا جو سریے کا جال بچھایا ہے پورے اس میں, اور اس کے ذریعے آپ ہمارے انوائرمنٹ پہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے, جو ایکالوجی پہ, وہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلائمیٹ پہ اور انوائرمنٹ فرینڈلی اس کنسٹرکشن کی طرف جائیں اور لوگوں کو وہ اویئرنیس دے دیں. تو یہ کچھ ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. یہ علی آباد میں ہز ہائنس کے لیے اسپیشل ایک گھر بنایا ہے ملاقات لاؤنج کے نام سے, اور یہ کریم آباد کمیونٹی کے لیے ہم نے بنایا ہے ویو پوائنٹ, جس میں ٹوٹلی گرین ٹمبر کے ساتھ ہمارے لوکل مٹیریل کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. اور یہ ایک میوزک اسکول ہم نے بنایا ہے. ابھی جو میں لینگویجز کی بات کر رہی تھی یا کلچر کی بات کر رہی تھی, تو لینگویج میں ہمارے میوزک اور جو بول چال جس ڈائلیکٹس کی میں نے بات کی, کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ریسرچ بیس کام کریں کہ جو ہمارے 7 جو لینگویجز ہیں آج کل ہم بھول رہے ہیں, تو ان کو کس طرح سے ہم ریوائیو کریں یا ان کو پریزرو کریں. تو یہ ایک ہم نے میوزک اسکول بنایا اور یہ خواتین نے کنسٹرکٹ کی ہے اس بلڈنگ کو. اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم کلائمیٹ پہ کام کرتے ہیں, تو مجھے یہ موقع مل گیا کہ 6 خواتین کو لے کے میں پیرس گئی ٹو اٹینڈ COP21 اور اس میں کلائمیٹ کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم کلائمیٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہم نے پھر شیلے بنایا ٹوٹلی ووڈن. جب ہم وہاں سے واپس آئے تھے تو ہم فیسنیٹ ہوئے اور ان کے جو پازیٹیو ایلیمنٹس ہیں ان کو لے کے آئے, اور ہم نے اس کو ٹرائی کیا کہ 100% کس طرح سے ہم ووڈ میں کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہنزا کا ایک سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرس روف ہے. اس کو خواتین نے آلموسٹ کنسٹرکٹ کیا ہے. یہ احمد آباد پاور ہاؤس ہے, کیونکہ بجلی یہاں پہ ہے نہیں, لیکن ایک کمیونٹی کے پاس اپنا ایک ہائیڈرو پاور ہے, تو اس کے لیے ہم نے اس پورے بلڈنگ کو بنایا ہے اور خواتین کی پارٹیسپیشن ہے اس میں. تو جس طرح میں نے بات کی کہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کلائمیٹ کی باتیں کرتی ہو, سب سے زیادہ ووڈ آپ استعمال کرتے ہیں, تو میں نے ابھی آپ کو ایک بات بتائی کہ ہم فورسٹ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور گرین ووڈ کو اس کو, کیونکہ ایک ٹائم کے بعد اس کو ہارویسٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو ہمارا گرین ووڈ ہے, آپ یہ پاپولر کو دیکھتے ہیں, اگر 25 سال 30 سال زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کو نہیں کاٹتے ہیں تو وہ خراب ہونے لگتا ہے. تو آپ کاٹے ضرور لیکن ری پلانٹ کریں اس کو. تو اس لیے ہمارے پاس ایک پلانٹیشن پروجیکٹ بھی ہے جس میں لاسٹ 3 سالوں میں ہم نے 15,000 درخت لگائے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال درخت کو لگائیں مزید, کیونکہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو. تو یہ ہمارا سائٹ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں, وہ پورا سلائڈی ایریا ہے اور بہت مشکل علاقہ ہے, جہاں سے ہم نے اس چینل جو گرین بیلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے پانی کو اپ لفٹ کیا ہے اور ہم نے ٹیرسنگ کر کے اس کے اوپر گرین بیلٹ میں ہم نے کنورٹ کیا ہے اس علاقے کو. اس کے علاوہ بہت سارے خواتین ہیں جن کو ہم ڈفرینٹ فیلڈس میں ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے انٹرنز ہمارے پاس آتے ہیں اور بہت سارے ایسے مائیں آتے ہیں جو اسی کام کے اندر بیٹھ کے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور ان کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. یہ ہمارے میوزک اسکول ہے جہاں پہ اگین ہم نے کوشش کی
کہ مرد اور خواتین کو کس طرح سے میوزک صرف مردوں کا پیشہ نہیں ہے یا ان کے لیے انٹرٹین ہونے کا ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ خاتون بھی اپنے ان ایموشنز کو ایکسپریس کر سکتی ہے، اور یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی رہا ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ہم نے خواتین کو بھی اس میں آگے لے کے آئے ہیں کہ وہ بھی میوزک سیکھے. یہ ہمارے اسپانسرز ہیں جن لوگوں نے ہمیں چھوٹے چھوٹے گرانٹس دیے ہیں، لیکن جو ہمارا مین جو ڈونر ہے وہ نارویجن ایمبیسی ہے جس نے ہمیں سپورٹ دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں ایک چیز میں کوٹ کروں گی. اس کے بعد تو میں ابھی وہی کہہ رہی تھی کہ بہت سارے اکیڈین کے پروجیکٹس ایسے ہیں جہاں پہ بعد میں وہ مارکیٹ میں کہیں نہیں نظر آتے ہیں. تو ابھی میرے پاس جو 20 ورکرز ڈائریکٹ شکم میں ہیں اور 20 ورکرز التت فورٹ، کیونکہ میں اس کو مینیج کر رہی ہوں، وہاں پہ بھی ہے. تو اوور آل میرے پاس 53 ورکرز ہیں، ان میں سے میجورٹی خواتین ہے. 47 آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کام کرتے ہیں مختلف فیلڈز میں، اور وہ اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے جو زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں وہ آگے ہیں. اور سب لوگ یہی بھی کہتے ہیں کہ وائی یو آر ڈوئنگ کارپینٹری. تو اس میں اگر آپ خواتین سے ملیں گے تو ان کی اپنی ایک الگ کہانی ہے کہ وہ کیوں کر رہی ہے. اور دوسرا میں ابھی ایک سر سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ایجوکیشن کا سسٹم اور ایجوکیشن کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. کہ آپ جہاں پہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں تھیوری پڑھاتے ہیں بہت زیادہ، 80% تو آپ تھیوری پڑھاتے ہیں، ہارڈلی 20% آپ ان کو پریکٹیکل سکھاتے ہیں. تو اس میں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اور ہمارے گلگت بلتستان کی اس سرکمسٹانسز میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو کیوں ہمارے پاس ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے. یہ جتنی کنسٹرکشن، جتنی بڑے بلڈنگز بن رہے ہیں اس میں سارے ٹیکنیکل سٹاف آپ جا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایک انجینئر آپ کو وہاں پہ لوکل بہت کم نظر آئے گا. 5% لوگ وہ ہوں گے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں. آپ سب سے بڑا جو سرینا ہمارا بن رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، 300 سٹاف ہے وہاں پہ جو کام کرتے ہیں. ان میں ہمارے لوکل جو سٹاف ہے 5 لوگ ہیں صرف جو کام کرتے ہیں، ادروائز وہ ڈاؤن سے آئے ہوئے ہیں سارے ٹیکنیکل سٹاف. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے. جہاں آپ کو تھیوری ضروری ہے وہاں پہ آپ کا پریکٹیکل فیلڈ بھی ضروری ہے. اور وہ وہاں سے ہو سکتا ہے جہاں آپ ظاہری بات ہے بڑے ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ رن کرنے والے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے یہاں پہ تعلیم بہت ہے لیکن ہمیں اس فیلڈ میں تربیت نہیں دی ہے. تو ہمیں تربیت کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم گلگت بلتستان میں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ بالکل پڑھے لکھے ہمارے یوتھ ہے، لیکن ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آنے کی ضرورت ہے. وہ آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایجوکیشنل ان بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے. تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک ہسٹری ہے یا جرنی ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو تھینک یو سو مچ. اگر کوئی سوال ہے یا کچھ بھی اگر مزید جاننا چاہتے ہیں. عقیلہ صاحب، سب سے پہلے تو وی وڈ لائک ٹو آفر آور اپریسیشن. جو آپ نے نہ صرف یہ کہ کام سٹارٹ کیا، کر کے دکھایا، اور جہاں تک آج آپ نے اس کو پہنچایا ہے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ لائق تحسین ہے بلکہ لائق تقلید بھی ہے. اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یونیورسٹیز ناٹ اونلی ان دا نارتھ بٹ آلسو ان دا ساؤتھ، جیسے آپ ڈاؤن کہہ رہی ہیں، ان تمام کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس طرح کی آرگنائزیشنز بنائی جا سکتی ہیں کہ جو نہ صرف ورک پلیس پہ امپیکٹ ڈالتی ہیں بلکہ سوسائٹی پہ بھی امپیکٹ ڈالتی ہیں. اچھا، ایک تو سوال میرے ذہن میں ہے، اس کے بعد دین آئی ول گو ٹو دا ہاؤس. یہ فرمائیے کہ اس پورے یہ جو آپ کا تقریباً 19-20 سال کا یا شاید اس سے بھی زیادہ کا جو آپ کا جرنی ہے شکم کو بنانے کا، شکم کو ایکسپینڈ کرنے کا، شکم کو یہاں تک لانے کا، اس پہ سب سے بڑا چیلنج آپ نے کیا فیس کیا؟ سر بہت امپورٹنٹ سوال ہے. لیکن یہ جب میں کہتی ہوں تو کیونکہ کہتے ہیں نا بیٹر ٹروتھ ہے، جب میں یہ کہتی ہوں کہ اور کوئی مشکل نہیں تھا کہ ہم کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں، جو سوسائٹی کی طرف سے ریزسٹنس ہمیں فیس کرنے کو ہم نے فیس کیا، وہ بہت زیادہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہارڈ ایریا. کیونکہ میں نے آپ کو یہی کہا کہ جب ہم کام کرتے تھے تو مردوں کے ساتھ کیوں کام کرتے ہیں یہ، اور چھتوں پہ چڑھ کے کیوں کام کرتے ہیں خواتین کا. لیکن میرا آرگومنٹ اب بھی یہی ہے اور تب بھی میں وہی کرتی تھی کہ خاتون اس معاشرے میں اسپیشلی گلگت بلتستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ 20 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر سے ایک ٹوکری پیٹھ پہ اٹھا کے لے کے آ سکتی ہے، تو وہ کارپینٹری کیوں نہیں کر سکتی ہے. سوال تو یہ ہے. اور سوال صرف یہ نہیں تھا کہ وہ سینسٹیو ہے، وہ کام نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ خاتون کا تعلق کلچر سے جوڑتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ کلچر کی تجیاں ہی اڑ گئی، آپ نے کارپینٹری کی، آپ نے پلمبنگ سکھایا، آپ نے. لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ خاتون اتنے دور سے ایک ٹوکری اٹھا کے لے کے آتی ہے، تب آپ کا کلچر کہاں پہ ہے.
تب آپ کے وہ نارمز کہاں پہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جنڈر ایکویلٹی میں کہہ رہی تھی, اس کو کھل کے اگر ہم بیان کریں تو ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کلچر کا تعلق بھی, وہ مذہب کا تعلق بھی, وہ سارے آپ کے نارمز کا تعلق صرف خاتون سے جوڑتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ نہ جوڑے. کلچر کا اس کے ساتھ ضرور تعلق ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پائلٹ بن سکتی ہے, وہ انجینئر بن سکتی ہے, وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے, تو وہ ایک کارپینٹر بھی بن سکتی ہے, وہ ایک الیکٹریشین بھی بن سکتی ہے. ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. اور ابھی بھی میں یہی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ اس معاشرے میں سارے ڈاکٹرز نہیں بن سکتے ہیں, سارے انجینئرز نہیں بن سکتے, اور اگر بن بھی جائے تو پھر کیا ہوگا. وہاں پہ تو وہ تو ان ایکول ہے نا. ابھی سارے مسئلہ یہی ہے کہ ایجوکیشن کا جو سسٹم میں کہہ رہی تھی, وہاں پہ آپ کو آپ کے ابو, آپ کی امی, آپ کے بڑے بھائی, ان کے ول پہ آپ اپنے سبجیکٹ کو لے کے جاتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, حالانکہ وہ نہیں بن سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن میں یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ کلچر کیا چیز ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. میں وومن امپاورمنٹ, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وومن امپاورمنٹ کیا ہے, تو میں یہ نہیں سمجھتی ہوں. گلگت بلتستان میں جو ہمارے ٹورسٹ ہے یا آؤٹ سائڈرس ہے, وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہنزا میں تو اتنے زیادہ امپاورمنٹ ہے کہ سارے خواتین گلی میں بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہے, سب مردوں سے بات کرتی ہے, وچ از ناٹ امپاورمنٹ. میرے خیال سے وہ امپاورمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ہے کہ خاتون کے وہ جو ایموشنز یا وہ جو کرنا چاہتی ہے, اگر وہ اپنے رائٹ کے حساب سے وہ بول سکتی ہے کسی کے سامنے اور وہ کر سکتی ہے, تو وہ امپاورمنٹ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے وہ موقع دے دے, وہ امپاورمنٹ ہے. وہ نہیں ہے کہ گلی میں وہ پھر رہی ہے تو وہ امپاورمنٹ ہے. تو یہ ہم نے بہت فیس کیا ہے تب سے اب تک. تو یہ فرمائیے کہ ڈسپائٹ دوز چیلنجز, اس کے باوجود آپ نے کچھ خواتین کو تیار کیا, آمادہ کیا, شاید ان کے گھر والوں کو, آپ نے کیا ایسا نسخہ استعمال کیا جس کو ہم استعمال کر سکیں؟ وہ کیا کیا آپ نے؟ سر اس ٹائم کی اگر میں بات کروں تو ایک بات میں نے کوٹ کی تھی کہ ہر جگہ آپ کا ایک کیا کہے فائنینشیل ایک آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے, چاہے آپ کا گھر ہو چاہے باہر ہو. میں یہ کہتی ہوں کہ ظاہر بات آپ کے فیملی جو ہے وہ آپ کا بہت بڑا سپورٹ دینے والے ہیں, اور اگر آپ کی فیملی جو ہے سپورٹیو ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ان سب میں بھی ہوں کہ میرے فیملی نے بہت سپورٹ کیا, حالانکہ پورے سوسائٹی کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس ملنے کے باوجود بھی مجھے وہ موقع دیا. لیکن ایک چیز میں ضرور کوٹ کروں گی کہ وہاں پہ میرے گھر کے حالات وہ تھے کہ میں ان کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے نکلی. اور اب بھی وہی ہے کہ جو وہ خواتین کام کرتی ہے جو ابھی ایک امیج دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ پاورٹی تو ہے ہی نہیں, یہاں پہ تو سارے لوگ ویل آف ہیں, نہیں, یہاں پہ تو بہت سارے ایسے خواتین ہیں جو میرے پاس خواتین کام کرتی ہے, وہ خواتین ہیں اب بھی ان کے مرد جو ہے ان کے پیسے کمانے والے پیسوں پہ وہ اپنا حق رکھتا ہے, جو کہ میں فیس کر رہی ہوں. تو وہ ایک فائنینشیل اسپیکٹ بھی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو وہ ایک انوائرمنٹ دے دے, وہ ایک ڈیسنٹ ان کو پیمنٹ دے دے جس سے وہ اپنا گھر بھی چلائیں اور سوسائٹی میں ان کو ایکسیپٹنس بھی مل جائے. تو یہ دونوں چیزوں کو, اور ان کو ایکسٹرا بینیفٹس ہم نے دیا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ انشور ہو, آپ کا ہیلتھ کا خیال رکھا جائے. جیسے میں نے پروجیکٹ میں یہی میں نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف لیبر کا کام لے رہی ہوں بلکہ ان کو ان کا ہیلتھ انشورنس ہے, ان کا گروپ انشورنس ہے, ان کا UBI ہے, ان کے پاس سبسڈائز میل ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کے ساتھ ان کے لیوز دے رہے ہیں ہم, جتنے بھی لیگل لیوز ہیں, تو یہ سارے ان کے پاس اپرچونیٹیز ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس فیلڈ کو ہم سلیکٹ کریں. یہ فرمائیے کہ آج ان اگست 2023 اب آپ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ابھی ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے, جس انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, جو ٹورزم کا فلو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں ہمارے مسائل ضرور بڑھ گئے ہیں. جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں ان میں بھی نہ صرف شکم کے خواتین کو میں فوکس نہیں کرتی ہوں, اوور آل جو ہمارا چیلنج ہے اس میں ریکویسٹ یہی کروں گی کہ جو ہمارے ٹورزم, میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بہت اہم جو ہمارا فیلڈ ہے وہ ٹورزم ہے ہمارے لیے, لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ چیلنجز آئے ہیں اور وہ چیلنجز خواتین فیس کر رہی ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے خواتین کو بہت سارے آرگنائزیشنز کی طرف سے یہ ڈائریکشن مل گئے کہ کیونکہ باہر سے لوگ بہت سارے آئے ہیں, آپ مین روڈ پہ نہ چلیں, آپ آلٹرنیٹ روٹس استعمال کریں. تو آپ وہاں پہ خواتین وہ ان مسئلوں کو فیس کر رہی ہے کہ آپ نے چھپے ان چھوٹے گلیوں سے نکلنا ہے, آپ نے مین روڈ پہ نہیں چلنا ہے. لیکن عام لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ نہیں, یہاں پہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, لیکن وہ مسائل ہم فیس کر رہے تھے. اور جو لوکل ٹورسٹ یا باہر سے آتے ہیں, باہر سے جو زیادہ تر آتے ہیں, باہر مطلب پاکستان کے مختلف شہروں سے, آئی ایم سوری ٹو سے ان کو یہ میری بات بری لگے گی, لیکن
وہ ان کو کہیں سے وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نہیں پتہ کہ یہاں پہ آ کے آپ کا کلچر کیا ہے, آپ کے ثقافت, آپ کے رہن سہن کیا ہے, اس کو تھوڑا بھی ان کو سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں, اور وہ آ کے اپنی چیزیں ان پہ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرے جو ہمارے انوائرمنٹ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ تباہ ہو رہا ہے, کہ کسی کو وہ تعلیم, اگین وہی بات ہوتی ہے کہ تعلیمی اداروں سے بڑے پڑھ کے آتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ تربیت نہیں ہے کہ آپ جس علاقے میں جاتے ہیں اس علاقے کے سب سے پہلے ایکولوجی, ان کے کلچر, ان کے رہن سہن, ان کے اندر بیٹھ کے آپ ضرور انجوائے کریں, لیکن سب سے زیادہ ان کا خیال رکھیں. تو ہم یہ جو چیلنجز ہمارے لیے ہے وہ رسپیکٹ کریں, وہ نہیں ہے. تو میں سب سے یہی گزارش کروں گی, میری بات بری لگے گی لیکن یہ ایک ٹروتھ ہے اور اس پہ پھر ہمیں بہت زیادہ ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. میری طرف سے آخری عرض پہ میں اپنے پارٹیسپینٹ سے عرض کروں گا, یہ فرمائیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں, میں نے اپنے لائف ٹائم میں دیکھا ہے سوات کو تباہ ہوتے ہوئے, ناران کو تباہ ہوتے ہوئے, کہ اب وہاں پر کانکریٹ سٹرکچر نظر آتے ہیں, بے ہنگم ہمیں وہاں پر کمرشلزم نظر آتا ہے, جہاں پر پہلے جانے کو دل کرتا تھا اب جانے کو دل نہیں کرتا. کون سے ایسے اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں لوکل کمیونٹی کی طرف سے, شکم کی طرف سے, یا یہاں کے جو لوکل مرد, خواتین, فیکلٹی ممبرس اور باقی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کی طرف سے, کہ خدا نہ خواستہ ہنزا کے ساتھ, گلگت کے ساتھ, سکردو کے ساتھ 10 سال یا 20 سال بعد وہ حالات؟ سر میری اپنی زندگی میں نے کہا اگر میں زیادہ نہیں 5 سال اگر بیک جاؤں, 2003 تو دور کی بات ہے, تب اگر آپ کریم آباد کے اس پورے ٹوپوگرافی کو یا اس خوبصورتی کو آپ دیکھتے تھے, کیونکہ ٹورزم سے میرا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, وہاں پہ لوگ آ کے مجھے یہی کہتے, 5 سال پہلے جو ٹورسٹ آ کے یہی کہتا تھا کہ میں نے کریم آباد میں رکنا ہے یا میں نے الطف میں رکنا ہے, ابھی ٹورسٹ آ کے یہی کہتا ہے کہ میں نے کریم آباد میں رکنا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے تباہ کیا ہے اس علاقے کو. اگر آپ 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے 2 منٹ کے لیے ایک پورا نظر دوڑائے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا, صرف اور صرف کنکریٹ کی جال کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو. اور اسی طرح اگر آپ 0 پوائنٹ پہ, وہی پوائنٹ میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ جا کے ضرور دیکھیں, وہیں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو آپ کا بلطت فورٹ جو بندہ نہیں چل سکتا تھا وہاں سے تو ایٹ لیسٹ ایک تصویر لیتا تھا, وہاں سے اس کو پتہ چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اوپر ایک مونومنٹ ہے. لیکن وہاں پہ ابھی 4th فلور ایک کنسٹرکشن جو کانکریٹ کنسٹرکشن کھڑا کر رہا ہے کوئی بندہ, چاہے وہ ادارہ ہو یا انڈیویجول ہو, اگر آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ صفحہ ہستی سے غائب ہے, وہ نظر ہی نہیں آتا. حل یہی ہے سر, اب میں نے یہی کہا کہ مسئلہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, میں سمجھتی ہوں اگین وہی یوتھ کو میں یہاں پہ متوجہ کرنا چاہتی ہوں. جو بھی ہم کوئی اس ایکسپیرینس کے بیس پہ ہم بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے آج کل اتنا کوئی مطلب رینڈم استعمال کرتے ہیں, جس طرح ہم اپنے آواز کو وہاں پہ بلند بھی کر سکتے ہیں, ایسے پلیٹ فارمز پہ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک چھوٹے سے جو مسئلے ہیں ان کو جب ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہماری یوتھ ہی ہے جو ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں. آپ ایجوکیشنل ان انسٹیٹیوٹس میں وہ سکھائیں کہ ڈیولپمنٹ کسے کہا جاتا ہے, کہ ڈیولپمنٹ آپ ضرور ہم ویلکم کریں گے اس کو اور کر بھی رہے ہیں, لیکن وہ ڈیولپمنٹ کرے جو آپ کے انوائرمنٹ کو, جو آپ کی ایکولوجی کو, جو آپ کے کلچر کو تباہ سسٹینیبل ہو, وہ نہیں ہے. لیکن وہ سوچے سمجھے کچھ ایسے مسئلہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ سر ہر جگہ آپ کے بلڈنگ کوڈز ہوتے ہیں یا کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جو آپ کے بلڈنگ پورے دنیا میں, تھوڑا بہت ایکسپیرینس میں نے آپ کو کہا کہ جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس میرے پاس ہے اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ ایک بندہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے. آپ کے اسٹیٹ جو ہے, آپ کا لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ کو کچھ ڈائریکشنز دیتے ہیں, ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہر ایک بندہ آزاد ہے, جو کرنا چاہتا ہے وہ وہی کر رہا ہے, لیکن خراب ہونے کے بعد اتنا کوئی شور مچ جاتا ہے کہ وہ پانی آپ کے سر سے گزر جاتا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو تعلیمی اداروں میں ہمارے یوتھ کو اگر آپ ٹرین کرتے ہیں کہ واٹ از ایگزیکٹ ڈیولپمنٹ, تو وہ ان چیزوں کو بہت اوور کم کر سکتے ہیں اور لوگوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. تھینک یو. Participants, if you have any input, سوال اگر آپ کی طرف سے کوئی. میرا سوال ہے لینگویج کا, جو آپ نے کہا کہ 7 ڈفرینٹ لینگویجز یہاں بولی جاتی ہیں اور جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوکلز, کیونکہ فیملی بانڈنگ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ساتھ رہ رہے ہیں, جو فیکٹر شہروں میں جا کر مین سٹیز میں نظر آیا اور جو فوبیا ماڈرنائزیشن کا نظر آیا کہ جو ہمارا ہیریٹیج کلچرل لینگویج کے لحاظ سے ہے کہ جب ہم یہاں رہتے ہیں تو اب ہمیں یہ لینگویج تو آنی چاہیے جو جاب کے ریلیٹڈ ہو یا اس اسٹیٹس کو میٹ کر رہی ہو, بلکہ جو ہماری لوکل نیٹو لینگویج ہے وہ ہم کہیں سائڈ پہ
کر دیتے ہیں. اس کا بڑا فیکٹر جو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس اٹس دیم سیلف. وہاں کے علاقوں میں یا وہاں کے شہروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ لینگویج کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اپنی لوکل ہے, آپ دوسری سیکھیں جو کہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. یہاں پر کیا یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ وہ لینگویجز بولتے ہیں؟ میڈم بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے اس علاقے میں اسپیشلی. میں سب سے پہلے پیرنٹس کو بلیم نہیں کروں گی, اور میں بلیم کروں گی اس ایجوکیشن سسٹم کو. ٹھیک ہے, جب تک کہ آپ کی یہ جو لینگویجز ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں آپ اس کا حصہ نہیں بناتے, آپ اپنا کریکولم کا حصہ نہیں بناتے ہیں, صرف ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ ماں باپ کا ایک ول یہی ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے. ڈاکٹر بننے کے لیے انگریزی بولنا ضروری ہے, انجینئر بننے کے لیے شاید انگریزی بولنا ضروری ہے. یہ ان کے ذہن میں ہے کیونکہ ایک جنریشن گیپ بھی ہے یہاں پہ. تو میری ماں اگر 70 ایئرس کا ہے تو اس کو یہی لگ رہا ہے کہ کوئی انگریزی بولتا ہے تو وہ فن خان ہے, لیکن میرے نظر میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ ایک مثال دوں گی, جو میں ڈوماکی لینگویج کی میں بات کر رہی ہوں, پورے ہنزا میں آپ یہاں سے جاتے ہیں تو التت اور بلتت کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے, بالکل آپ یہیں سے گزرتے ہیں, لیکن وہ جو زبان ہے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے اس ہنزا میں ہم ان کو بجانے والے کہتے ہیں, وہ آرٹیزنز ہیں, وہ بلیک سمتھس آپ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ جو چیزیں بنانے والے وہ تھے, وہ وہی تھے. لیکن ہم نے ان کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیا کہ وہ اپنے پہچان کھو بیٹھے, کیونکہ ہم میجورٹی میں تھے اور وہ مائنورٹی میں تھے. اب اس ٹاؤن میں اگر آپ جاتی ہو, ڈوماکی کمپلیٹلی ڈفرینٹ لینگویج ہے, ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ایک ورڈ بھی. لیکن انفارچونیٹلی 90% وہ صفحہ ہستی سے غائب ہے وہ زبان. 5% یا 10% لوگ وہ ہے جو ایک پرانے جو لوگ ہیں, جو ہمارے باپ دادا, ان کے باپ دادا ہیں, وہ تھوڑا بول سکتے ہیں, ادروائز وہ بروشس کی بولنے لگے, کمپلیٹ بروشس کی. اسی طرح گھروں میں یہی ہو رہا ہے. اسکول میں تو ہے ہی ہے کہ آپ انگریزی میں بات کریں, بچوں سے آپ نے اردو میں بھی نہیں, حالانکہ آپ کا قومی زبان اردو ہے, ہم تو اردو بھی نہیں بول سکتے ہیں, وہ بھی تو آئی ڈونٹ نو ہم بول سکتے یا نہیں بول سکتے, بٹ بولتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں سکھاتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے زبان کے بعد اردو سیکھیں, آپ کا قومی زبان وہی ہے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے دنیا میں کہ بہت سارے جو ملک کو چلانے والے ایمبیسڈرز ہیں اور بہت سارے صدور صاحبان ہیں, وہ انگریزی نہیں بول سکتے ہیں, وہ اپنے زبان میں بول رہے ہوتے, وہ پریزنٹیشن بھی اسی میں دے رہے ہوتے تھے جب میں گئی ہوں, تو وہ کوئی شائی فیل نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم نے پاکستان میں کیا سکھایا ہے, آپ نے انگریزی بولنا ہے. تو میرے خیال سے جب میں یہ کہتی ہوں تو بہت سارے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید میں انگریزی نہیں بول سکتی ہوں تو اس لیے یہ تنقید کرتی ہے. یہ تنقید نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے اس کلچر کو اگین اس کو آپ پریزرو کرنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشن کا حصہ بنائیں, آپ اپنا جو نیٹو لینگویج ہے وہ کریکولم کا حصہ ہو. اس کے بعد آپ ماں باپ کو بتا سکتے ہیں, کیونکہ آج کل ECD میں کیا ہو رہا ہے, ڈے کیئر سینٹر میں بیچاری وہ ماں جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے, بچے کے ساتھ, لیکن وہاں پہ کمپلیٹ انگریزی سکھاتے ہیں ان کو, تو وہ بھی وہاں پہ نہیں سمجھتی ہے کہ وہ کیا رہا ہے. کلاس میں ان کے ساتھ تو ہے لیکن وہ انگریزی بولتے ہیں اور بولنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ماں باپ جو ہے ضروری ہے وہ بچوں کو سکھائے, بٹ یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے, یہ ایجوکیشن کا حصہ بننا چاہیے. جی سر. یہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ بچے کو شروع سے کچھ چیزوں میں انوالو کیا جاتا ہے, سوشل ایکٹیویٹیز میں, تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی انوالومنٹ, اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی, خاص طور پہ جو یہ اسماعیلی کمیونٹی میں ہے یا ہنزا میں؟ سر میں ضرور بتا دوں گی کہ بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو تو کرتے ہیں, بٹ ایک سرٹن لیول تک آپ ان کو ایک ہوپ دلاتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک ایسا فری ماحول دیتے ہیں, اور آپ سوشل میڈیا پہ, میں اگین وہی سوشل میڈیا بولوں گی کہ بچے, میں ایک مثال دوں گی کہ یہ ایریا جو ہے وہ بہت پریویلیجڈ اور بہت اوپن ایریا ہے, اور بہت اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں, اور بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو ایک لڑکی ہے, میں جو سمجھتی ہوں, ہو سکتا ہے مجھ پہ تنقید ہو اس پہ, 7 سال تک وہ بچی جب وہ ناچتی ہے, چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے گھر ہو, گھر کے جو ہمارے میل حضرات ہیں وہ بھی بڑی خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں, اس کو کہتا آ جائے ناچے. 9 سال میں جب وہ ناچنے لگتی ہے تو وہ وہاں پہ مذہب, کلچر, نارمز, ان سب کی تو تباہی ہو جاتی ہے. اس میں آپ نے ایک فرسٹریشن کو جنم دیا ہے, وہ اتنا فرسٹریٹ ہوتی ہے, یا ہوتا ہی میں لڑکوں کے لیے بھی یہ مسئلے ہیں, صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. ایک لیول تک آپ نے ان کو اتنا ہوپ دلایا ہے, اتنی کوئی آزادی دی ہے, ایک دم سے آپ ان کو کہتے ہیں کہ ایک ایج کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا ہے, تو وہ ریورس گیئر نہیں لگا سکتا ہے. تو یہ جنریشن جو گیپ ہے اس نے, اور دوسرا ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ
डेवलपमेंट है और ये ओपन माइंडेड है, तो ये हमारे जो बहुत सारे NGOs हैं, आपने कोट भी किया और मैं भी करूँगी कि हर जगह यही कहते हैं कि स्माइली कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है और इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनके लिए ये है, बिल्कुल है, मैं इस बात से भी इत्तेफाक करती हूँ। लेकिन जो हमारे NGOs है उनके पास अगेन वही बात होती है कि फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत सारे ऐसे, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। जो हमारे डोनर भी आते हैं वो कुछ पैसे यहाँ पे खर्च करते हैं, तो आपके इतने ज़्यादा एम्पावरमेंट पे और इतने ज़्यादा आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग पे और इतने सारे मतलब सेमिनार्स होते हैं कि आप परेशान होंगे। उसमें हमें एक होप मिलता है कि हम शायद प्रिविलेज है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन इस डोर से बाहर निकलती हूँ तो 10 मसले हैं मेरे, उनके ऊपर कोई नहीं काम करता, लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी नहीं है, उसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और हमारे स्पेशल यूथ, मैं अभी भी कोट कर रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान में एक ही वाहिद जो हमारी यही एक प्लेटफॉर्म है कराकुरम यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हर 4 साल बाद मुझे जहाँ अंदाज़ा है 5-6 हज़ार लोग ग्रेजुएट होकर हमारे यूथ वहाँ से निकल रहे हैं, चाहे लड़की हो लड़का हो, लेकिन उनके लिए इस मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं है। आप 98% लिटरेसी की बात करते हैं, लेकिन आपके लिए मार्केट में जॉब नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जो यूथ है, अगर आप, मैं नहीं कहती हूँ, आप यून की कोई रिपोर्ट उठा के देखें, हमारे NGOs EKRSP है वो इस पे काम कर रहे हैं, सर्वेज कर रहे हैं, उसमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ का इशू है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, तो उसकी कोई तो वजह है। तो इसलिए मैं समझती हूँ उनको इन्वॉल्व तो करते हैं, लेकिन कुछ एक सर्टन पीरियड, एक सर्टन लिमिटेशंस के साथ फिर आप उनको कहते हैं वहाँ पे रुक जाएं, तो ना वो रुक सकते हैं ना वो आगे जा सकते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसी से एक सवाल है, क्योंकि हमारे साथी बैठे हुए हैं जी बिल्कुल, इनका करिकुलम आपको पता है क्या कराते हैं, क्या ये इन इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, और इनके लिए आपके पास क्या मशवरा? सर जी, बहुत एहतराम के साथ मैं कहूँगी, लेकिन KIU गिलगित के प्लेटफॉर्म पे भी कहीं मरतबा मुझे मौका मिल गया एज ए स्पीकर और एज ए ऑडियंस सुनने के लिए। लास्ट ये 2 महीने पहले की ही मैं बात करूँगी गिलगित में, उनको मेरी बातें बुरी भी लगती हैं और मुझे बहुत सारे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि पता नहीं इसको क्या मसला है, शायद गवर्नमेंट से मसला है, शायद उसको मसला है। नहीं है, क्योंकि अभी एक सेमिनार में मैं गई थी, वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल हो रहा था इंटरनेशनल, सही है ना, तो मैं इसलिए कोट कर रही हूँ ये, क्योंकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए कि KIU में क्या हो रहा है। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाते हैं। मुझे एक स्टूडेंट ने ही ये कहा कि जहाँ पे आप हमारे पाकिस्तान में और हमारे इस इलाके में स्पेशली पाकिस्तान के उस करिकुलम में मसला ये है कि को जो एजुकेशन है वहाँ पे आप बायोलॉजी तो पढ़ाते हैं, लेकिन वो डायग्राम आप, क्योंकि लड़की और लड़का साथ है तो आप बयान नहीं कर सकते। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप उसको वहाँ पे को जो है वो आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं, तो आप किस तरह से उनको टीच करते हैं। मुझे वो फिल्म फेस्टिवल पे मसला ये हो रहा था कि मैं पैनलिस्ट थी, वहाँ से उमेर राना साहब को, जो बहुत बड़ा एक डायरेक्टर है, उसको लेके आए थे, और सामिया मुमताज़ को लेके आए थे जो बहुत एक बड़ी एक्ट्रेस है। अच्छी बात है, उनसे बातें करा रहे थे, लेकिन मुझसे वो हजम नहीं हो गई। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनका थिएटर पे काम करने के लिए कि मेरी ज़िंदगी में फिल्म का क्या किरदार है, तो मैं ये समझती थी कि आप KIU में, मैं अब भी वो तनकीद करती हूँ कि एक लड़की ने टिकटॉक बनाया 5 मिनट के लिए, उसको यूनिवर्सिटी से बाहर किया गया। किस चीज़ पे कि टिकटॉक एक लड़के के साथ क्यों बनाया, आई डोंट नो, उसके बहुत सारे ज़ाहिर बात एलिमेंट्स होंगे उसके पीछे, लेकिन ये कि उनके ऊपर पेनल्टी लगाया एक, दूसरा ये कि उसको इतना फ्रस्ट्रेट किया कि उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। फिर इसके बाद ये एक नोटिफिकेशन एजुकेशन की तरफ से ये जारी कर दिया गया कि आज के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई खातून और लड़का किसी कॉर्नर में कहीं बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, अगर नज़र आएंगे तो फिर मसला पैदा हो। भाई आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर ये मेंटल उनको लेवल देते हैं, मेंटली ये आप उनको सिखाते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हम किस तरह से उनको किस तरफ लेके जाते। मैं तो समझती हूँ कि औरत और मर्द कहीं बैठे हैं तो उनको वो तरीक़ेकार सिखाया कि बैठना किस तरह है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैं सबसे पहले इसके खिलाफ हूँ। अभी आप गिलगित बल्तिस्तान में देखेंगे और मुझे हमारे टेक्नोक्रेट्स या जो हमारे फीमेल वहाँ पे असेंबली में हमारे मेंबर्स है, वो कम्प्लीटली मेरे खिलाफ है। किस बात पे कि आपने पिंक बसेस दिए, आप क्या सिखाना चाहते हैं? आप इस मुआशरे को मर्द औरत को अलग करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं। आप मर्द औरत को साथ बैठना सिखाएं, ये नहीं कि आप इवन लास्ट टाइम वो अनाउंस करते हैं कि उस गाड़ी को चलाने के लिए खातून ड्राइवर चाहिए। क्यों चाहिए?
گاڑی میں بھی چلاتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ گاڑی جب میں چلاتی ہوں تو ہمارے ڈرائیور حضرات مجھے اتنا کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ کروں، تو اس گاڑی کے ساتھ اگر وہ کچھ کرتی ہے تو 42 اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ پوسٹر کو بھی لے کے جائے گی. تو آپ کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ مینٹلی اتنا ٹرین کرے کہ کوئی مرد عورت ساتھ ہے تو بیٹھنے کے وہ نارم سکھائے ان کو، بجائے اس کے کہ عورت کو الگ کرے، ڈرائیور بھی الگ رکھے، تو آپ معاشرے کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی ہوں، یہ ہمارے مسئلے ہیں. اچھا، جسٹ ٹو ٹیک ڈاکٹر ظہور اینڈ یور کنورسیشن فارورڈ، ایک چیز تو ایک اچھی نیوز بھی آفر کر دیتے ہیں جی، اینڈ دیٹ اچھی نیوز از کمنگ فرام قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی. کل بلکہ ان کے 2 فیکلٹی ممبرس کے انیشیٹو پر میں ان کے ساتھ بیٹھا، اور بلکہ ڈاکٹر ظہور اب میں نے تو کمٹ کر لیا ہے کہ وہ جو ہم نے کل پینل کنورسیشن ریکارڈ کی ہے شہناز گل کے ساتھ اور تاجر حسین کے ساتھ، آئی وڈ بی یوزنگ اٹ ایز اے فل سیشن ان مائی MBA اینڈ ایگزیکٹو MBA کلاس ایٹ لمس آن دا ٹاپک آف بزنس ایتھکس، اور ٹاپک ہوگا ریسپانسبل اینڈ سسٹینیبل ٹورزم. تو میرا خیال ہے کہ یہ 2 سینٹس ہیں ہمارے، لیکن دیٹ از ناٹ انف. وی ہیو یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ ٹورسٹ آتے ہیں اور ٹورسٹ کی کچھ رسپانسبلٹی ہے کہ آ کے رسپیکٹ کریں، جج نہ کرنا شروع کریں. ہم نے یہ باتیں بھی اس میں کل ریکارڈ کی ہیں، ساتھ میں ہم نے یہ بھی ریکارڈ کی ہیں کہ یہاں پر جو لوکل کمیونٹی کے اندر ایک وہ جو کمرشلزم کا لالچ آ گیا ہے، کچھ اسے بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زمین کو کھو بیٹھیں گے اور ان کا وہ حال ہوگا جو آسٹریلیا میں ایبوریجنلز کا ہو چکا ہے. خدا نہ خاصا، خدا نہ خاصا. بڑے لیول پہ بالکل صحیح. بہت مہربانی جی، آئی تھنک فار گریٹ پریزنٹیشن، آئی لرن سو مچ. 2-3 آئیڈیاز ہیں آپ سب کے لیے. جو ہم بات کر رہے تھے کل، میری اور ڈاکٹر جواد کی بات ہوئی، جو لوگ ٹورسٹ آتے ہیں ادھر 2-3 یا بائی روڈ آتے ہیں یا بائی ایئر آتے ہیں، تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ ایسے ایریے میں انٹر ہوتے ہیں تو چیک پوائنٹ کے اوپر آپ کو کچھ معلومات دی جاتی ہے، ایک لیفلیٹ دیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھیں. تو دیر کوڈ بی اے پروجیکٹ بائی KIU آپ کی مدد سے، جس میں آپ وہ مٹیریل تیار کریں. جو بس آ رہی ہے اس کے اندر آپ وہ ویڈیو چلائیں، جو ایئرپورٹ سے آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک فلائٹ، ٹھیک ہے. جو ایئرپورٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ TV اسکرین ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ جو یہاں پہ گلگت کی فلائٹ آ رہی ہے یا اسکردو کی فلائٹ آ رہی ہے تو ان کو ویڈیو دکھائیں کہ یہ ان چیزوں کو آپ نے سینسٹائز کریں. اور اسی طرح کورسپونڈنگلی آپ ایک کمپین لانچ کریں اپنے کمیونٹی کے لیے، اور اس میں KIU کا ایک بڑا کام ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے ایشوز کو ریلیونٹ نہیں کریں گے. دوسرا آئیڈیا ہے جو آج آپ نے بات کی تھی کہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ BBA کر رہے ہیں یا ڈاٹا سائنس کر رہے ہیں یا بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ ایسی اسکل بھی دیں کہ جا کے وہ کچھ اپنے طور پہ کر سکے. انٹرپرینورشپ ایک بہت بڑا لفظ ہے، بٹ اس ہائپ کہ جی میں کوئی بہت بڑی کمپنی بنا دوں گا، ہر بندہ نہیں بناتا. آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی اسکل ہونی چاہیے کہ اگر 1 سال یا 2 سال آپ نے کالج میں لگائیں اور پھر جا کے آپ کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے. ہر بندے کو کچھ نہ کچھ اسکل آنی چاہیے جو کہ اس ملک میں نہیں ہوتی. اور آپ کی جو کمیونٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، کہ کلوز نیٹ کمیونٹی ہے، آپ کا ایک انفلوئنس ہے. بڑی مہربانی ہے، ہوپ کہ ول ہیو. تو اس میں میں جو اپنے باقی کولیگ جو باہر سے آئے، آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو سینسٹائز کریں، کیونکہ لوگ جب ٹریول کرنے ادھر آتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیں. بہت بہت مہربانی جی، اور بڑا شکریہ، آپ نے میں کافی آئیڈیا دی.